नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम बात करेंगे सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के हवाले से और उसके एक तारीख़ी पस मंज़र को मुख्तसरन जानने की कोशिश करेंगे। रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं सूरतुल बक़रा आयत नंबर 154 में कि वो लोग कि जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएँ उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो ज़िंदा हैं मगर तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं। शुहदा की फ़जीलत कुरान हकीम सूरतुल बक़रा में भी बयान फरमा रहा है और कुरान हकीम में सूरह आल इमरान आयत नंबर 169 में भी ज़िक्र आया, बल अहया इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो ज़िंदा है यानी शुहदा और उनके रब के यहाँ से उन्हें रिज़्क़ अता किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत थी कि अल्लाह की राह में शहीद हो जाएँ। चुनांचे बुखारी शरीफ में ये ज़िक्र आता है कि आपकी तमन्ना थी कि उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मेरी तमन्ना है कि मैं अल्लाह की राह में कत्ल यानी शहीद किया जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ। ये इतना बड़ा रुतबा है शहादत का जिसकी तमन्ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। बहरहाल आपके 4 खुलफा में से 3 को शहादत का रुतबा मिला। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यकुम मुहर्रमुल हराम को उनकी शहादत का मामला पेश आया है और 18 ज़िलहिज्जा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का मामला है और 21 रमज़ान मुबारक सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का मामला है। 4 खुलफा में से 3 की शहादतों का मामला। इसकी हिकमतें भी हैं कि एक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बुलंद दरजात अता फरमाना चाहते हैं कुछ लोगों को, जिनमें ये सहाबे कराम भी शामिल हैं कि जिनको शहादत जैसा अजीम रुतबा हासिल हुआ। तो दूसरी तरफ इसका कुछ पस मंज़र भी होता है, कुछ ज़ाहिरी वजूहात भी होती हैं। उसी तनाजुर में ये बात जान लीजिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों दीन का गलबा तो हुआ सरज़मीन अरब की हद तक और उसकी वुसअत यानी एक्सटेंशन का आगाज़ आपने फरमाया ग़ज़वा तबूक के ज़रिए जो सल्तनत रोमा के ख़िलाफ़ था, ताहम कोई बाकायदा जंग का मामला पेश नहीं आया। मगर ये फतूहात अपनी शान व शौकत के साथ नज़र आती हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे मुबारक में। चुनांचे इसी दौरे मुबारक में ईरान जैसी सल्तनत भी फ़तह होती है और मुसलमानों के कदम वहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन 2 बातें नोट कीजिएगा, 2 बड़े गिरोह जिनको शदीद तरीन धचका लगा है और शदीद तरीन इंतकामी जज्बात जिनमें पैदा हुए, वो एक गिरोह यहूद का था और दूसरा ईरानियों का था। जहाँ तक मुशरिकीन अरब का ताल्लुक़ है, एक बहुत बड़ी अक्सरियत तो ईमान कबूल कर चुकी थी और उनके बड़े बड़े सरदार और बड़े बड़े मुखालिफिन जो कि इस्लाम की मुखालफत करते थे उनका सफ़ाया कर दिया गया था। चुनांचे वहाँ तो वो जज्बात नज़र कम आते हैं जिसको हम इंतकामी जज्बात कहें और पलट कर कोई इक़दाम करना कहें। लेकिन ये जो 2 गिरोह थे जिनमें एक ईरानी जो कि मजूसी और मुशरिक थे और सल्तनत ईरान एक सुपर पावर थी उस दौर की, और दूसरी तरफ यहूद कि जिनकी सदियों से मजहबी चौधराहट कायम थी मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को उन्होंने दिल से कबूल नहीं किया बल्कि बदतरीन दुश्मन बने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मुसलमानों के और इस्लाम के। चुनांचे कहीं यहूद की साजिशें दौर नबवी में तो हैं ही हैं, बाद के दौर में जाएं तो अब्दुल्ला बिन सबा जो कि यहूदी था यमन के इलाके से, अब्दुल्ला बिन सबा उसने इस्लाम का झूठा नारा बुलंद किया, यानी कलमा गो होने का दावा किया और मुसलमानों के अंदर ही अंदर आकर उसने शदीद तरीन साजिशें की जिसका एक नतीजा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की सूरत में सामने आता है। तो दूसरी तरफ ईरान के मजूसी कभी दिल से उन्होंने अपनी शिकस्त को कबूल नहीं किया और बड़े शदीद इंतकामी जज्बात इन ईरानियों में, मजूसियों में, मुशरिकों में मौजूद थे और वो किसी ताक में थे कि किसी तौर पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि जिनके दौर में ईरान फ़तह हुआ उनका ख़ात्मा करें माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। इस पस मंज़र को जहन में रखिए, ईरानी साजिश, इंतकाम के जज्बात और ये कि हमारी सल्तनत ख़त्म हो गई, ये शय उनको इंतकामी जज्बात पर आमादा कर रही थी। नतीजा क्या हुआ, साजिशें हुई
اور نتیجے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا معاملہ پیش آیا۔ 23 ہجری کا دور ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری سال آپ کہہ لیجئے، اور پھر اسی سال کے اختتام پر یکم محرم الحرام اگلے سال کا شروع ہوگا تو آپ کی شہادت کا معاملہ پیش آئے گا۔ تاہم اس سال 23 ہجری میں، جو کہ آپ کی خلافت کا آخری سال بھی ہم کہیں گے، آپ نے حج بھی ادا فرمایا ہے اور وہاں صحابہ کرام سے خطابات بھی فرمائے ہیں۔ خطابات تاریخ کا حصہ ہیں جن کا ایک بہت بڑا حصہ ان گفتگوؤں پر مشتمل ہے، الفاظ پر مشتمل ہے اور جملوں پر مشتمل ہے کہ جس سے یہ بات مبرہن ہو کر سامنے آتی ہے کہ آپ اس دار فانی سے کوچ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور اس دنیا سے تشریف لے جانا چاہتے ہیں۔ ان خطبات کو پڑھ کر یہ اندازہ بھی ہوتا ہے۔ مزید برآں آپ واپس تشریف لائے ہیں، ذی الحجہ کا مہینہ ذہن میں رکھیے گا، 23 ہجری کی ہم بات کر رہے ہیں، تو آپ نے خواب بھی دیکھا ہے اور اس خواب کو اپنے ساتھیوں سے آپ نے شیئر بھی کیا ہے کہ ایک سرخ رنگ کا مرغہ میں نے دیکھا ہے اور وہ مجھے ڈینگے جو ہے وہ مار رہا ہے، وہ مجھ پر جو ہے وہ کچھ حملہ کر رہا ہے۔ اس نوعیت کا خواب بھی آپ نے دیکھا ہے۔ اور مزید برآں اس سب سے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بشارات تھیں۔ کسی موقع پر آپ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر کیا ہے، کہیں آپ نے ان کو شہید کہا ہے۔ وہ ساری باتیں بھی ذہن میں رکھیں تو یہ ہونا تھا۔ کسی معاملے کا ایک ظاہری پہلو ہوتا ہے اور ایک اس کا حقیقی پہلو ہوتا ہے۔ اللہ کی مشیت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا معاملہ طے تھا، تاہم ظاہری سبب وہ بنا جو اب میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اس لیے اللہ کے رسول کا ذکر کیا کہ بشارت اللہ کے رسول کی موجود تھی شہادت کے تعلق سے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گویا کہ اسی بشارت کے تسلسل میں اس دار فانی سے کوچ کرنے کے لیے تیار تھے۔ بہرحال وہ ایک دن بازار میں گئے تو ایک شخص ان کو ملا جس کا نام ہے ابو لؤلؤ فیروز، اور یہی بدبخت اور ملعون قاتل ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہ شخص غلام ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ نہاون کی ایک جنگ ہوئی، اس میں یہ غلام بن کر آیا اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ غلام ٹھہرا ہے، اور اس نے کچھ شکایت کی کہ مغیرہ مجھ سے کام لیتے ہیں مگر میری مزدوری صحیح نہیں دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تم کیا کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں یہ لوہے کا کام کرتا ہوں، فلاں کام کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کتنی اجرت؟ کا اتنی اجرت ملتی ہے۔ فرمایا کہ تمہیں اجرت تو صحیح ملتی ہے۔ حضرت عمر کو اضافی اس کی ایک صلاحیت کا علم تھا کہ وہ کوئی چکی سی بناتا ہے، تو کہا کہ تم چکی بڑی اچھی بناتے ہو؟ کہا میں چکی بڑی اچھی بناتا ہوں۔ تو کہا میرے لیے بھی کوئی چکی بنا دینا۔ تو اس نے زہر میں بجھا ہوا تیر جسے کہتے ہیں ویسا ایک جملہ کہا کہ تمہارے لیے میں ایک ایسی چکی بناؤں گا کہ مشرق اور مغرب اس کا چرچا ہوگا۔ بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ کچھ مجھے دھمکی دے کر گیا ہے، مگر کوئی نوٹس اس بات کا انہوں نے نہیں لیا۔ اب یہ شخص ہے جو ایرانی تھا اور غلام بن کر آیا تھا، اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ غلام، مگر یہ دھمکی آمیز انداز اس نے اختیار کیا۔ یہ تو معاملہ آیا گیا ہو گیا۔ اگلا دن ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کی امامت کے لیے اپنے حجرے سے نکلے ہیں، اور یہ 26 ذی الحجہ ہے، 23 ہجری سال ہے۔ 26 ذی الحجہ نماز فجر ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف درست کرا رہے ہیں اور نماز کی امامت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں کہ یکا یک کونے میں سے یہ شخص ابو لؤلؤ فیروز مجوسی ایرانی مشرک جو کہ نکلا صف سے، اور اس نے اپنی چادر میں خنجر کو جو دونوں طرف سے پھلدار تھا، یہ نوکیلا تھا اور تیز دھار تھی دونوں طرف اس خنجر کے، دو طرفہ آپ کہیے کہ دھار اس میں موجود تھی، اور اس نے آگے بڑھ کر حملے کیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ روایات کے مطابق 6 وار اس نے کیے، اور ایک وار زیر ناف بھی تھا کہ جس سے زخم بڑا نکلا اور لگا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ صحابہ کرام موجود، صفوں کے اندر بھگدڑ سی مچ گئی اور یہ وار کر کے بھاگنے لگا، لوگ اس کے پیچھے گئے اور اسے یکا یک وار در وار کرنا شروع کیے۔ روایات میں تاریخی روایات ہم کہیں گے، یہ ذکر بھی ہے کہ تقریباً 12 کے قریب لوگوں کو اس نے زخمی کیا، جن میں سے ایک روایت کے مطابق 6 اور ایک کے مطابق 9 لوگ مزید شہید ہوئے۔ ادھر جماعت کا معاملہ نہیں ہو سکا۔ ایک روایت کے مطابق سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غشی اور بے ہوشی کی کیفیت کا معاملہ ہوا، طاری ہونے کا، ان کو ان کے حجرے تک پہنچایا گیا، باقی زخمیوں کی دیکھ بھال کی گئی، اور پھر ایک روایت کے مطابق
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی مختصر نماز فجر کی پڑھائی، سورۃ العصر اور سورہ کوثر اس میں تلاوت کی گئی، یہ بھی روایات میں ذکر آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کوئی ایسی ہنگامی نوعیت کی صورتحال ہو تو نماز کو مختصر بھی کیا جائے گا، جیسے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رویہ اختیار کیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دن چڑھے آنکھ کھلتی ہے تو پہلا سوال نوٹ کیجئے گا، پہلا سوال ہے کہ کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی؟ تو بتایا گیا نماز ادا کر لی، فرمایا کہ اچھی بات ہے، ورنہ جو نماز ادا نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں۔ اپنے زخم کی ابھی فکر نہیں ہے، قاتل کے بارے میں سوال ہوگا، لیکن پہلا سوال کیونکہ اس نماز کے وقت میں یہ معاملہ ہوا تھا اور آپ آنکھ کھلی تو پوچھ رہے ہیں کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی؟ تو بتایا گیا جی لوگوں نے نماز ادا کر لی، فرمایا کہ اچھی بات ہے، ورنہ جو نماز ادا نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ پھر ایک سوال یہ کیا کہ مجھ پر کس نے حملہ کیا؟ بتایا گیا کہ ابو لؤلؤ فیروز تھا، تو کہا اللہ کا شکر ہے کہ کسی مسلمان نے مجھ پر حملہ نہیں کیا اور اس کا مجوسی اور ایرانی ہونا وہ ثابت ہو چکا تھا۔ ایک بات بیان ہونے سے رہ گئی کہ جب لوگ اس کی طرف دوڑے ہیں اور اس کو دبوچا گیا ہے تو اسی خنجر سے اس ابو لؤلؤ فیروز نے اپنے آپ کو بھی ہلاک کر ڈالا اور اپنے آپ کو بھی اس نے مار ڈالا۔ باقی باتیں بات کی ہیں کہ پھر انویسٹیگیشن ہوئی اور معاملہ کہاں تک پہنچا، لیکن یہ طے ہے کہ یہ ایک ایرانی سازش تھی اور اس کی جب انویسٹیگیشن ہوئی ہے تو کچھ اور اسی طرح کے لوگوں کے نام سامنے آئے جو مجوسی اور ایرانی تھے۔ اور ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ ایران کے ملک کے اندر اب بھی اس ابو لؤلؤ فیروز بدبخت اور ملعون اس کی تصویریں بیچی جاتی ہیں اور اس کو عزت کے نام سے پکارا جاتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بہرحال یہ تعصبات کا وہ پہلو کہ جو آج تک ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کی داستان۔ اس کے بعد طبیب بلائے گئے اور ان کے علاج کی کوشش کی گئی، ایک طبیب نے نبیذ پیش کی، ایک طبیب نے دودھ پلانے کی کوشش کی، مگر وہ زخم سے باہر آ جاتا تھا۔ ایک طبیب نے کہا بس اللہ کو یاد کیجئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اب معاملہ یہی ہے کہ لوٹنا ہی ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف۔ یہ الفاظ تھے کہ اب اللہ کو یاد کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے۔ چنانچہ انہی کیفیات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان مراحل کو یوں بیان کیا گیا کہ وہ اللہ کے حضور پیشی اس کا خوف ان پر طاری ہے، اور وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ میرے حق میں دعا کرنا۔ صحابہ کرام آتے ان کو تسلی دیتے ہیں، اور ابن عباس تو کہتے ہیں کہ بس اتنا معاملہ ہوگا کہ بس جہنم کو دیکھنے کا معاملہ ہے اہل ایمان کے لیے، وہیں منکم الا واردھا گزرنا ہوگا اور اللہ الصراط یعنی پل صراط سے اہل ایمان کو گزار لیں گے۔ تو ابن عباس سے کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تم میرے حق میں گواہی دو گے؟ کیا تم میرے حق میں گواہی دو گے؟ میں اللہ کا نیک بندہ تھا۔ فرماتے ہیں میں ضرور اللہ کے حضور آپ کے حق میں گواہی دوں گا۔ تو کئی صحابہ اکرام نے ان کو تسلیاں بھی دی ہیں۔ دو کام اور کیے، ایک کام یہ کیا کہ جاؤ امت کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لو، اپنے بیٹے کو بھیجا عبداللہ بن عمر کا رضی اللہ عنہ، امت کی ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لو کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنے دو رفیقوں کے ساتھ دفن کیا جاؤں، رسول اللہ علیہ السلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امت کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً کہا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے پسند کی تھی، رسول اللہ ہوں جو کہ آپ کے شوہر صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر ہو جو کہ آپ کے والد، میری تو تمنا ہے کہ میں وہاں پر دفن کی جاؤں، مگر آج عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ ہوا اور آج عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت ہے تو میں اپنے اوپر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دیتی ہوں۔ امت کی ماں نے تو ترجیح دی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گو کے وقت خلیفہ ہیں بھی، لیکن یہ خیال رکھا کہ امت کی ماں کا اکرام کیا اور ان سے اجازت مانگی، جو اجازت ان کو عطا کی گئی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے۔ مزید برآں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی متعین فرما دیا کہ صہیب رضی اللہ تعالی عنہ ان کا جنازہ پڑھائیں گے، اور یہ بھی متعین فرما دیا کہ 6 افراد کی کمیٹی بنا لو جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، اور 3 اور صحابہ بھی شامل ہیں، اور فرمایا کہ یہ 3 دن کے اندر فیصلہ کرنے کہ اس امت کا اگلا خلیفہ کون ہوگا۔ معلوم ہوا کہ خلیفہ کے تقرر کے 1 سے زائد طریقے ہو سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے دور میں کئی نمازیں تقریباً 17 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امام مقرر کیا تو اشارہ امت کو دیا کہ خلیفہ صدیق اکبر ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نامزد کر دیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو، نامزد کر دیا بالفعل، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 افراد کی کمیٹی متعین فرما دی۔ حالانکہ کیفیت کیا ہے
زخم بھی ہے، تکلیف بھی ہے، مگر امت کا نظام، خلافت والا نظام، وہ اتنا اہم ہے کہ اس کے لیے وصیت فرما رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آخری لمحات میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی، فکر آخرت ان پر طاری ہے، اور اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد اور کل کی پیشی، کل کا حساب کتاب، وہ ان کی زبان پر بھی جاری ہے، اور صحابہ کرام سے وہ درخواست کرتے ہیں کہ تم میرے حق میں دعا کرو کہ میرا خاتمہ بالخیر ہو جائے، کل اللہ کے سامنے پیش ہوں تو میرا معاملہ آسانی کے ساتھ ہو۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان پر آخرت کی فکر اتنی غالب ہے کہ یہ دعائیں کرنے کو اپنے صحابہ کرام سے، وہ یعنی صحابہ کرام سے جو ان کے ساتھی ہیں، ان سے یہ دعائیں کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ میرے حق میں دعا کرنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے لیے آسانی کا معاملہ فرما دیں۔ اس کے بعد یکم محرم الحرام، 24 ہجری کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ یکم محرم الحرام یعنی محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے۔ 26 ذی الحجہ کو ان پر حملہ ہوا نماز فجر میں، اور یہ چند دنوں کے بعد اس دنیا سے وہ تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ انتقال ہوا، یعنی شہادت کا معاملہ ہوا، اور نماز جنازے سے قبل صحابہ آتے ہیں اور ان کی توصیف اور ان کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پیارے کلمات عطا فرمائے ان کے لیے، کہا کہ کاش عمر جو اللہ کے سامنے پیش ہوں، اور عمر کا جو نام اعمال ہو ویسا نام اعمال میرا ہو۔ کاش کہ جو عمر کا نام اعمال پیش ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کاش میرا نام اعمال ایسا ہی ہو جیسا کہ عمر کا پیش ہوگا اللہ رب العالمین کے حضور۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے یہودی عالم تھے، صاحب علم آدمی، ایمان لے آئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنازہ کی نماز ادا کر لی، اللہ کی حمد و ثنا تو بیان کر لی، لیکن میں تم سے بڑھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف بیان کروں گا کہ اے عمر تم لوگوں کے ساتھ عدل کرنے والے، تم لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے والے، خوشی کے موقع پہ خوش ہونے والے، اور غم کے موقع پہ فطری غم کا اظہار کرنے والے، اور مظلوموں کی داد رسی کرنے والے، اور سرکشوں کے خلاف اقدام کرنے والے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یوں کئی صحابہ کرام نے توصیف بیان کی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ان ساری بحثوں یا گفتگوں یا خطابات کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ان مقدس ہستیوں کا تذکرہ تو ہمارے سامنے آئے، مگر ہم ان کی زندگیوں سے جو عملی پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں اس کو لینے کی کوشش کریں۔ آنکھ کھل رہی ہے تو پہلا سوال ہو رہا ہے نماز لوگوں نے ادا کر لی یا نہیں، اور سوال ہو رہا ہے کہ مجھے قتل یعنی مجھ پر حملہ کرنے والوں کو مسلمان تو نہیں تھا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ مسلمان ہی حرکت نہیں کر سکتا، نہ مسلمان کو حرکت کرنی چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی پر ہاتھ اٹھائے۔ اسی طریقے پر آخرت کی فکر، اللہ کے حضور جواب دہی، یہ آخری لمحات میں بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار رہنا، اور اس کی تمنا دل میں ہو کہ جب اللہ کا حکم آئے میں حاضر ہوں، یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں سکھا گئے۔ امت کا اجتماعی مفاد زیادہ قیمتی ہے، چنانچہ ان آخری لمحات میں خلافت کے انتظام کی وصیت بھی فرما رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امت کی ماں ہیں ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر آپ امت کے امین بھی ہیں اور امت کے امیر بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں، مگر اجازت لے رہے ہیں کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے اس حجرے میں دفن کر دیا جاؤں اللہ کے رسول علیہ السلام و صدیق اکبر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طرح کے کئی پہلو ہیں جو سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اللہ ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔